Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Wassalamu ala Rasulillah. On behalf of Jamaat al-Falah, it is a great pleasure for me to welcome our today's guest and speaker, Brother Zahid Patel. He is a well-known Islamic scholar from Bombay. I welcome you on behalf of Jamaat al-Falah. And also I welcome Mr. M.H. Hamid to arrange the speaker for today's program. And I welcome all our brothers for attending today's program with a short notice. Jazakallah khair. And I would like to request M.H. Hamid to make a introduction of our today's guest, Brother Zahid Patel. Assalamu alaikum. Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wassalatu wassalamu nabiyina Muhammadin wa ala alihi sahbihi ajma'in. All my brothers, I know them very well because Jamaat al-Falah is like my own organization, and I was the second president when it formed here in Dammam. I've been with them for almost 20 years as a committee member also. MashaAllah, they have done their best, and I have no doubt the members, those who are supporting it, they're all very dedicated, sincere people. So it is my pleasure that I'm here, first of all, to thank you that you gave me a chance to come and welcome Brother Zahid Patel. And Brother Zahid Patel, he's from Mumbai. He is the founder president of Islamic Information Center, and they have 3 Dawah centers in Mumbai, actively participating and also conducting, arranging Dawah training program. Especially he is a specialist in Dawah training program, wherein he has traveled extensively throughout India. He is very close to the people from Mangalore and Udupi districts. Almost all the people, they know him very well. They call him very often for training program, and especially he has got some other activities like TV. He is going to launch now Nasiha TV. Inshallah, it will be a great achievement in case it comes to, inshallah, we pray that it will come. He has already put half efforts in that direction, another half, inshallah, Allah will help him to accomplish that. And in addition to that, he comes, to Middle East countries also. Last month he was in Kuwait. MashaAllah, he got fantastic response. This time we decided, because in English we don't find many of the speakers and scholars. Zakir Naik is quite busy, but MashaAllah, our brother Zahid Patel is very sound in Islamic knowledge, much strong actually, and he is speaking with the authenticity, proof from Quran and Sunnah, and that way you'll be very confident that you can quote whatever he says. And without taking further time, I request Brother Zahid Patel to come and address today's topic is how to do welfare work as a Muslim. This is important because we all do something for the community. It's our intention that Allah is pleased with the work, to do it in accordance with the Sunnah of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. That is the most important thing. So today, by the time you finish this task, if you have got any question and answer, you can ask him also. Then you will know that if you do it in a way as we have been commanded us to do, then it will be a reward for us. So inshallah, you will be satisfied with this lecture, and
with this small introduction, I will conclude. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. I welcome all of you brothers and the respected organizers, our elders, alhamdulillah, in this program. My dear brothers in Islam, we are looking at a very important subject today, and our subject is how to conduct welfare work. See, my dear brothers in Islam, Allah Rabbul Alameen is our Lord. He has shown us the straight way, the way of success, the way of achieving the purpose of this life, the way of achieving Jannah, which is our goal, a purpose of our life. This life is an examination. It's a test. Allah Rabbul Alameen tests different people with different kind of circumstances. Before I continue further, I'd like to confirm, should I continue in English or Urdu? What is the preferred option for the organizers? Huh? Urdu or English? Urdu is fine. Urdu? Yeah. We'll have a vote. Whatever you all decide. It's fine. Urdu is fine. हाँ? ठीक है. अब मेरे ब्रदर्स इन इस्लाम, यहाँ मसला ये है कि अल्लाह ताला ने अलग अलग इंसानों को अलग अलग बनाया. पीछे तक आवाज़ तो आ रही है ना? जज़ाकल्लाह खैर. किसी को स्ट्रॉन्ग बनाया, किसी को वीक बनाया, किसी को मनी दिया अल्लाह ने, किसी को गरीब बनाया. अल्लाह ताला इस तरह से इंसानों को परखता है, इस तरह से अल्लाह ताला इंसानों को आजमाता है. और ये एक एग्ज़ाम है, ये अल्लाह की तरफ से फाइनल नहीं है जैसे लोग समझते हैं कि मनी. दैट्स अ गुड आइडिया. जज़ाकल्लाह खैर. रिसोर्सफुलनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. गिवन सिचुएशन में क्या बेस्ट कर सकते हैं, है ना? जज़ाकल्लाह खैर. और एक ओके. सो माय ब्रदर्स, अल्लाह ताला इंसानों को अलग अलग तरह से टेस्ट लेता है. थिंक ऑफ इट, जरा सोचिए. एक आदमी है जिसके पास करोड़ों रुपए हैं, हाँ, उसका रब भी अल्लाह है. एक है जिसके पास खाने के पैसे नहीं है, उसका रब भी अल्लाह है. दोनों का रब अल्लाह ही है. ऐसा नहीं कि इसका अलग है इसका अलग है. और जब ऐसा नॉर्मली होता है ना हमारी कंट्री में, तो लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि हम मुस्लिम्स को तो इस्लाम की दावत देनी चाहिए, लेकिन हम जब इस्लाम की दावत नहीं देते हैं ना, तो दूसरों की दावत हमारे पास आने लगती है. हमारे हिंदू ब्रदर्स क्या बोलते हैं, वो लोग जब ऐसा देखते हैं तो बोलते हैं ज़रूर मेरे पिछले जन्म का कुछ अच्छा काम है कि मेरे पास पैसा है. हाँ, और ये गरीब आदमी, इसके पास ज़रूर पिछले जन्म में कुछ बुरा किया इसलिए गरीब है. लेकिन इस्लाम ने कहा नहीं, वो गरीब जो है ना, उसकी गरीबी उसका इम्तिहान है, और अमीर जो है ना, उसका पैसा उसका इम्तिहान है. दोनों के दोनों टेस्ट हैं. क्योंकि ये दुनिया बहुत थोड़ी है, इतनी इनसिग्निफिकेंट है, इतनी छोटी है कि इसके अंदर गरीब हो या अमीर हो उससे बहुत डिफरेंस नहीं पड़ता. क्या मतलब? फैक्ट ये है मेरे ब्रदर्स इन इस्लाम, सही मुस्लिम की एक हदीस है, अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, मत दुनिया फिल आखिरा, ये दुनिया आखिरत के सामने क्या है? क्या है? लोगों के माइंड में कैसा है ना, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना. हाँ, मतलब समझते हैं दुनिया आखिरत नहीं, आखिरत बेटर है, दुनिया कम है. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा क्या है दुनिया आखिरत के सामने, क्या है, कितनी है? सुनिए मिसाल. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुम में से कोई उंगली समंदर में डुबाएगा, क्या लेकर आती है? ये दुनिया बस इतनी सी है. हाँ, यानी समंदर है,
آپ کبھی بیچ پہ گئے وغیرہ تو سمندر میں آ کے انگلی ڈبائیں گے تو جا کے دبا کے دیکھتے ہیں یہ جو پانی جتنا آیا نا انگلی پر یہ دنیا ہے، اور وہ جو سمندر بچا ہے نا وہ آخرت ہے. یہ اتنی سی ہے اور وہ سمندر جو ہے نا آخرت ہے. اب یہ ادھر کوئی امیر ہے اور کوئی غریب ہے، what difference it makes؟ اتنی چھوٹی سی چیز ہے یہ، وہ میٹر ہوتا ہے نا. وَالْآخِرَةُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ، آخرت خیر ہے اور باقی رہنے والی ہے. دنیا تھوڑی ہے وہ بھی ہاتھ سے چلے جاتی ہے. تھوڑی دیر ڈبا کر کے آدمی سوچ رہا ہے تو انگلی سوکھ جائے گی، پتہ چلا تھا تو بہت تھوڑا وہ بھی ہاتھ سے چلے جاتا ہے. تو میرے برادرز ان اسلام، یہاں پہ ایک چیز کو سمجھنا ہے کہ ہمارا بلیف یہ ہے کہ پیسہ ایک انسان کے لیے ایسا نہیں ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کو بہت محبت کرتا ہے اس لیے اللہ نے پیسہ دیا، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا اس لیے اس کو غریب بنایا. یہ اس کی انڈیکیشن نہیں ہے، کیونکہ یہ تو ہم دیکھتے ہیں کتنے سارے دشمنان اسلام ہیں، کتنے سارے غلط لوگ ہیں ان کے پاس بھی پیسہ ہے. جوز کے پاس دیکھتے ہیں تو کتنا سارا پیسہ ہے، کتنے سارے نان مسلمز ان کے پاس بہت پیسہ ہے. تو پیسہ ایک انڈیکیشن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہے بندے سے. یہ ہمارا بلیف نہیں ہے، یہ ہندوؤں کا بلیف ہے. ہندوؤں کا بلیف ہے پچھلے جنم میں کچھ اچھا کیا اس کا پرینام مل رہا ہے، اور حالانکہ یہ بات بالکل غلط ہے. ہم ان سے ہی پوچھتے ہیں ذرا یہ بتاؤ کہ یہ چیز سے ایک انسان جس کے پاس پیسہ ہے کیا سوچ رہا ہے؟ پچھلے جنم کے میرے اچھے کرم ہیں. اب اس کے دل میں گھمنڈ آیا کہ ہمبل نسائی، ہاں پرائیڈ آ رہی ہے، پراؤڈ بن رہا ہے کہ ہمبل بن رہا ہے، یہ سوچ کر کہ میرے پچھلے جنم کے اچھے کام. ہاں اس بیکمنگ پراؤڈ. اور یہ غریب آدمی ہے، ضرور پچھلے جنم میں کچھ غلط کیا ہے. اب اس کے دل میں اس کے لیے ہارشنس آ رہی ہے یا مرسی آ رہی ہے؟ ہارشنس آ رہی ہے کہ مرسی آ رہی ہے؟ سختی آ رہی ہے کہ نرمی آ رہی ہے؟ سختی آ رہی ہے. یہی فنڈامنٹل ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری کنٹری میں جو دلتوں پہ، شیڈیول کاسٹ پہ اتنا زیادہ ظلم، اتنی زیادہ زیادتی کیسے کی گئی؟ اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد پنرجنم. کیسے؟ کیونکہ وہ لوگ کہتے ہیں یہ لوگ جو پچھلی جاتی کے ہیں ضرور پچھلے جنم میں کچھ برا کام کیا اس لیے یہ نچلی جاتی ہے، اور ہم برہمن، ہم لوگ اونچی جاتی کے، ہم لوگوں نے پچھلے جنم میں اچھا کی اس لیے ہم لوگ برہمن ہیں. ہاں لیکن یہ کیا ہے؟ اسلام نے کہا نہیں، سب انسان برابر ہے، امیر بھی برابر ہے، غریب بھی برابر ہے. اسی لیے اسلام میں امیروں کی صف الگ، غریبوں کی صف الگ نہیں ہے. وہ سب کے سب کندھے سے کندھا، کوئی کنگ ہے اور کوئی بیگر ہے، دونوں کندھے سے کندھا لگا کے کھڑے ہوں گے، اور حج میں احرام میں سیم دکھنے والے سب کے سب. تو وہ ریلیجن کے ہم سب بھی فالوورز ہیں. تو میرے برادرز ان اسلام، اسلام نے تو سکھایا ہے یہ وہ ریلیجن ہے جو سارے انسانوں کے لیے خیر کا راستہ بتاتا ہے، اچھائی کا راستہ بتاتا ہے، سارے انسانوں کے بھلائی کا راستہ بتاتا ہے. ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ رحمت للعالمین. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ ہم نے نہیں بھیجا سوائے آپ کو انسانوں کے لیے نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنا کر. اور وہی نبی کے ہم بھی فالوور ہیں، ہم سب بھی فالوورز ہیں. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسی فار آل آف the creatures، سارے عالمین کے لیے، تو ہم لوگوں کو بھی تو مرسی بننا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. جب ہم زمین والوں پر رحم کرتے ہیں، جب ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے، اور ہم سب اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں. ہم سب اللہ تعالیٰ کے آگے انتم الفقراء الی اللہ، غریب امیر سے امیر آدمی ہو لیکن وہ فقیر ہے اللہ کے آگے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ یا ایھا الناس، او مینکائنڈ، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب کے سب فقیر ہو اللہ کے آگے. سورہ فاطر سورہ 35 آیت نمبر 15. تو ہم سب یہ دیکھیں کہ یہ ریالٹی. اب یہاں پر نیسیسری ہے کہ جو لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہیلپ کیا وہ کیئر کریں دوسروں کے لیے. کچھ ہوتا ہے کمپلسری کیئر، زکوٰۃ کمپلسری دینا ہی ہے، اور کچھ ہوتا ہے ریکمینڈڈ اور دو. اور الگ الگ طریقے سے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دوسرے انسان کو ہیلپ کرے، دوسرے انسان کو مدد کرے. تو ویلفیئر ورک کی بہت سارے ایویڈنسز ہیں، قرآن و حدیث میں بہت کچھ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پریکٹیکل سیرہ میں بہت کچھ ہے. پوری ان کی لائف ہی وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریئل ویلفیئر آف آل آف مینکائنڈ بتایا، اور وہ راستہ ان کا خود کا تھا، پرسنلی بھی وہی تھے. لیکن ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا گول ہے جنت. ایک ویلفیئر ورک ہے جو کچھ نان مسلمز بھی کرتے ہیں، وہ لوگوں میں بھی چیریٹیبل لوگ ہوتے ہیں، ایک ہم کرتے ہیں. ہم میں اور ان میں کیا کیا ڈفرینسز ہونے چاہیے؟
ہمارے ویلفیئر ورک میں اور ان کے ویلفیئر ورک میں کیا پرسپیکٹو کا ڈفرنس ہوتا ہے، ہمارے اندر کیا کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. میں قرآن و حدیث میں ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ہیں. میں ان میں سے آج کے اس لیکچر میں انشاءاللہ 5 پوائنٹس رکھنا چاہتا ہوں. 5 ایسے پوائنٹس جو سارے ویلفیئر ورک کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم پوائنٹس ہیں انشاءاللہ قرآن و حدیث سے. سب سے پہلے تو ہم نے انکریجمنٹ دیکھا، یہ پوائنٹ نہیں، یہ انکریجمنٹ ہے کہ ہر مسلم کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیئر کرے، سارے انسانوں کے لیے کیئر کرے. جب سارے کے سارے انسان ایک فیملی کے ممبرز ہیں، جب سب کے سب آدم علیہ السلام کے ڈسینڈنٹس ہیں، تو ہمارا دور دور کا رشتہ ہے ہر انسان سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من فی الارض، زمین والوں پر رحم کرو، زمین والوں پر رحم کرو. میں اور آگے کی بات ہو گئی، اب سارے انسان بھی آ گئے، سارے جانور بھی آ گئے. مطلب انسان، اسلام نے وہ مرسی کا طریقہ بتایا ہے ساروں کے لیے. کئی لوگ اینیملز کے تعلق سے غلط انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں، مس انڈرسٹینڈنگ رکھتے ہیں کہ اسلام جیسے اینیملز پر ظلم سکھاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں لوگ. اسے ہم کوشچن آنسرز میں ڈیل کریں گے انشاءاللہ. ابھی فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں میرے بردرز دیٹ اسلام سارے انسانوں کے لیے اچھائی کا راستہ بتاتا ہے. اب یہ اچھائی کے اندر obviously ایک انسان جسے اللہ نے دیا ہے کچھ، اسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اس چیز کو سپینڈ کرو. جو سپینڈ کرنا ہے، مثال کے طور پر کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ اپنی طاقت کو سپینڈ کرے گا غریب کے لیے. کسی کے پاس پیسہ ہے، وہ پیسے کو سپینڈ کرے گا غریب کے لیے. کسی کے پاس کوئی ریسورسز ہے، کوئی چیز ہے جس سے وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے تو اسے مدد کرنی چاہیے. آئیے ہم گائیڈ لائنز پر آتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلی گائیڈ لائن، سب سے پہلا پوائنٹ میرے بردرز ان اسلام، یہ یاد رکھیے کہ اسلام نے جو ویلفیئر ورک کا سسٹم بتایا، اس کے اندر سب سے بنیادی چیز ہے کہ اٹ شوڈ بی فار اللہ، وہ ہونا چاہیے اللہ کے لیے. اس کے اندر دوسری چیزیں کبھی بھی ساتھ میں جوائن نہیں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر سورہ انسان، سورہ نمبر 76 کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا، اللہ نے نیک بندوں کے بارے میں بتایا، یطعمون الطعام، وہ لوگ کھانا کھلاتے ہیں، مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکین کو کھلاتے ہیں، یتیم کو کھلاتے ہیں، قیدی کو کھلاتے ہیں. قیدی کون؟ پرزنرز آف وار، ان کو کھانا کھلاتے ہیں. کون؟ اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں. مسکینا و یتیما و اسیرا. اور سنیے، اور کیا کہتے ہیں؟ سنیے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے، شکریہ بھی نہیں چاہیے. ہمیں تم سے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے. کہہ رہے ہیں وہ سامنے سے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہمیں تم سے بدلے میں کچھ نہیں چاہیے. یعنی پولیٹیشینز بھی تو بہت سارا ویلفیئر ورک کرتے ہیں، ان کو ووٹس چاہیے، کچھ لوگوں کو واہ واہ چاہیے، کچھ لوگوں کو پریز چاہیے. ہمیں کچھ نہیں چاہیے، یہ کہہ رہے ہیں. ولا شکورا، شکریہ بھی نہیں چاہیے. جیسے لوگ بولتے ہیں نا، ارے کیسا آدمی ہے، تھینک یو بھی نہیں بولا. یہ لوگ تو سامنے سے بول رہے ہیں ہمیں تمہارا تھینک یو بھی نہیں چاہیے، ولا شکورا، شکریہ بھی نہیں چاہیے. تو یہ کوالٹی ہے، بنیادی کوالٹی ویلفیئر ورک کی جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ اس میں خالصتاً للہ، اونلی فار اللہ. اور صحیح بات کیا ہے نا میرے بردرز، انسان کیسے ہیں؟ انسان ہے نا انگریٹفل ہوتے ہیں. اللہ نے قرآن میں بتایا قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں، بہت کم شکر گزار ہوتے ہیں. اکثر کیسے ہوتے ہیں؟ انگریٹفل ہوتے ہیں. اللہ کے کروڑوں احسان ملیں گے، پھر ایک دن نہیں ملا کچھ تو بولیں گے اللہ مجھے نہیں دیا. 364 دن کھانا اللہ نے دیا، یہ نہیں دیکھیں گے. ایک دن نہیں ملا نا تو بولتے اللہ نہیں دیتا ہے. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ انسان ایسے ہوتے ہیں. انسان کے بارے میں اللہ نے کیا کہا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ نحل سورہ 16 آیت نمبر 18، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو تو گنی نہیں سکتے. اگر گننا چاہیں گے ہم لوگ اللہ کی نعمتیں کہ اللہ نے کیا کیا دیا، اللہ نے آئیز دی، اللہ نے نوز دی، اللہ نے ایئرز دیے، تو اللہ کے تعالیٰ نے قرآن میں کہا لا تحصوها، تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. کاؤنٹ نہیں کر سکتے کیوں؟ بھئی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، دل کی ہر دھڑکن نعمت ہے، ہر دھڑکن کو گنیں گے، ہر سانس نعمت ہے، ہر سانس کو گنیں گے. جو نعمتیں پتہ ہے وہ تو شاید گننے کی کوشش آدمی کر سکتا ہے. کتنی نعمتیں ایسی ہیں، وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اللہ کہتا ہے میں نے اپنی نعمتیں انڈھیل دی ہے تم پر، پور کر دی ہے. ظاہر و باطنہ، ظاہر اوپن اور باطن چھپی ہوئی، چھپی ہوئی، ان نون، ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن ہے نعمت. اوزون لیئر ڈپلیٹ ہونے لگا تو پتا چلا کہ اوزون لیئر ہے.
تو کتنی نعمتیں ہیں جو ہے اللہ کی ہمیں معلوم ہی نہیں ابھی تک. معلوم ہوگی تو گنیں گے, معلوم نہیں ہے وہ کہاں سے گنیں گے. تو میرے بردرز, انسان کیسے ہے نا, بہت کچھ اللہ کا ملتا ہے, وہ نہیں دیکھتے. کچھ نہیں ملا نا, بولے یہ نہیں دیا مجھے اللہ نے, وہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا. یہ ایسے ہوتے ہیں انسان. اب ایسے انسانوں سے اگر ہم امید لگائیں گے, جیسے لوگ بولتے ہیں نا مجھے تم سے امید ہے, اب انسانوں سے امید لگائیں گے تو مایوس ہی ہو جائیں گے. ہاں, آپ کوئی بھی رستے چلتے آدمی کو پکڑو, اس کو بولنا تمہاری کہانی بتاؤ مجھے, تمہاری اسٹوری میں کہیں نہ کہیں یہ آتا ہی ہے کہ میں تو سب کے ساتھ اچھا کرتا ہوں, لوگ میرے ساتھ برا کرتے ہیں. ہاں, سب کی کہانی میں کہیں ان کے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ دیکھو میں تو یہ کیا اس کے لیے, میں تو وہ کرتا ہوں, دیکھو وہ میرے ساتھ کیسا کرتا ہے. سب کی اسٹوری میں آتا ہے کہیں نہ کہیں. کیونکہ فیکٹ یہ ہے نا, انسانوں سے امید لگائیں گے نا تو مایوس ہو جاتے ہیں. تو امید جو ٹوٹ جاتی ہے, مایوسی جو آتی ہے, اس سے دل کو درد ہوتا ہے. وہ مایوسی سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ امید ہو ہی نہیں. امید ہوگی تو ٹوٹے گی. انسانوں سے امید رکھیں گے تو امید ٹوٹے گی. اگر ان سے ایکسپیکٹیشن ہوں گے تو پھر ایکسپیکٹیشن ٹوٹ جائے گی, تو پھر دل کو درد ہوگا. اگر انسانوں سے ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں تو کہاں ڈس اپوائنٹ ہونے والے ہیں؟ ہاں, ڈس اپوائنٹ تو وہ ہوگا جو انسانوں سے امید لگائے. ہاں, امید لگانا ہے تو لگائیں گے. کہاں سے لگائیں گے؟ امید کس سے رکھیں گے؟ امید اللہ سے رکھیں گے. اور وہ تو اللہ شکور ہے. اللہ تعالیٰ وہ ہے جو نعمتوں کا اچھا بدلہ دینے والا ہے. اللہ سے کوئی مایوس نہیں ہونے والا. اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے تو کبھی مایوس نہیں ہونے والے. برادرز ان اسلام, تو ہم لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ ہم لوگ اپنی ایکسپیکٹیشن انسانوں سے کبھی نہیں رکھنا کہ ہم نے ان کے ساتھ یہ کیے, ہم نے ویسا اس کے ساتھ کیے, ہم نے اس کے ساتھ ایسا کیے. اگر گنیں گے نا تو مایوس ہوں گے, پھر لانگ ٹائم تک اچھا کام نہیں کر سکیں گے. تھوڑے دنوں تک کر سکیں گے, لیکن لانگ ٹائم تک اچھا کام کرنا ہے تو صرف اللہ سے ایکسپیکٹیشن. جو اللہ نے کیا بتایا قرآن میں سورہ انسان کی آیت میں کہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہمیں تم سے بدلے میں کچھ بھی نہیں چاہیے, شکریہ بھی نہیں چاہیے. ہمیں کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں کھلا رہے ہیں اللہ کے لیے. اب میرے برادرز ان اسلام, شیطان تو انسان کا دشمن ہے ہی. وہ تو چاہتا ہی ہے کہ ہماری نیکیاں ڈسٹروائے ہو جائے. اور ڈسٹروائے کرنے والی چیزوں میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے الریا, شو آف. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے فار اللہ. کس سے چاہیے؟ اللہ سے چاہیے. انسانوں سے امید ہے نہیں, امید ہے. تو میرے برادرز ان اسلام, یہاں کیسا ہوتا ہے کہ کئی بار لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں. کئی بار لوگوں کا ایکسپیکٹیشن کچھ اور بھی ہوتا ہے. تو ہم لوگ اس ٹاپک کو ذرا سا اینالائز کریں گے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, اور آپ سے اور مجھ سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات کہی, کہا انما اخوف ما اخاف علیکم, جس چیز کا مجھے تمہارے لیے سب سے زیادہ ڈر ہے وہ شرک الاصغر, چھوٹا شرک. اور ایک اور حدیث میں کہا الریا. کیا ہے وہ چھوٹا شرک؟ الریا, چھوٹا شرک. شرک کا مطلب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا. اسے چھوٹا شرک کہا. چھوٹا شرک کے بارے میں مجھے سب سے زیادہ ڈر ہے. اسمال شرک. کیوں؟ ذرا نوٹس کریے. شرک کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے, جیسے ایک ترازو ہوگا نا قیامت کے دن, ایک طرف ساری نیکیاں, دوسری طرف سارے گناہ. گناہوں میں اگر شرک کا گناہ آ گیا تو اتنا بھاری گناہ ہے کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا قرآن میں سورہ زمر سورہ 39 آیت نمبر 65, لئن اشرکتا, اے نبی اگر آپ شرک کرو, لیحبطن عملک, آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی. یعنی شرک کا گناہ اگر آ گیا ترازو میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی نیکیاں بھی اگر ہے تو اللہ نے کہا لیحبطن عملک, آپ کی سب نیکیاں برباد ہو جائے گی. مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معیار کی نیکی نہیں ہونے والی, آپ کے میرے معیار کا کیا لیول ہے؟ کچھ بھی نہیں. تو شرک اتنا ڈسٹرکٹیو حسن ہے. اب ریا کو شرک اصغر کیوں کہا گیا؟ شرک سے ساری نیکی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. ریا سے, دکھاوے سے وہ نیکی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. مطلب کوئی نیکی جو ہے جو انسان کر رہا ہے دکھانے کے لیے, وہ نیکی ڈسٹروائے ہو جاتی ہے. اس کی کلیئر پروف آپ کو ملے گا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مسند احمد میں کہ اللہ کہتا ہے انا خیر الشریک فمن اشرک معی شریکا فهو لی شریکی. جو شریک کیے جاتے ہیں ان میں سب سے اچھا ہوں. اگر میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے تو شریک کے لیے رکھو. مطلب جیسے خیر الشریک کس کو بولتے ہیں کہ دو پارٹنر ہیں, اس میں ایک پارٹنر دوسرے کو بولتا ہے ایسا کرو, میرا شیئر پروفٹ کا جو ہے نا تم ہی رکھو. تو ہم لوگ بولیں گے کتنا اچھا پارٹنر ہے. تو اللہ کہتا ہے میں ایسا کرتا ہوں.
اگر میرے ساتھ کسی کو شریک کرو گے فہو علی شریکی، تو میرے پارٹنر کے لیے پورا رکھو. مثال کے طور پر کوئی کام ہے جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے لیے 90%، 10% تھوڑا سا دکھاتا ہوں میں بھی کتنا چیریٹیبل. اگر دکھائیں گے تو اب وہ دکھانے کا اگر تھوڑا انٹینشن آ گیا، دیکھیے انٹینشن کی جب بات کرتے ہیں نا تو یاد رکھیے دوسروں کے بارے میں کوئی نہیں سوچے گا، سب آدمی سوچیں گے اپنے بارے میں، کیونکہ باہر کیا ہے اس سے ہم لوگ جج نہیں کر سکتے، اندر کی چیز ہم لوگ جانتے نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقویٰ ہا ہنا و اشارہ الی صدری، تقویٰ یہاں ہے اور سینے کی طرف اشارہ کیا. تو ہم یہ کیوں بات کر رہے ہیں؟ اپنا جائزہ لینے کے لیے. کیا ہوتا ہے نا، یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا، آدمی سوچتا ہے ہاں وہ آدمی ایسا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. خود کا جائزہ، خود کا محاسبہ کرنے کے لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ جب کوئی شرک کرتا ہے تو وہ گناہ، وہ نیکی چلی جاتی ہے. اس کے بارے میں حدیث ہم پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان اللہ لا يقبل من الاعمال الا ما خلص له، اللہ نہیں قبول کرتا وہ عمل، کوئی عمل سوائے جو خالص اکیلے اللہ کے لیے ہو. جو اکیلے اللہ کے لیے ہو، اللہ کہتا ہے میں وہی عمل قبول کروں گا، باقی کوئی اور عمل قبول کروں گا ہی نہیں. تو میرے بردرز ان اسلام یہ فرسٹ پوائنٹ ہے، سنسیئرٹی. کیوں معلوم ہے؟ جب آدمی اخلاص کے ساتھ کرے گا اللہ کے لیے، اب اس سے پتا ہے میں تو جو کر رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے. ہاں، ہر چیز اللہ کے ریکارڈ میں ہے، کوئی چیز مس نہیں ہوتی ہے. ہر چیز قیامت کے دن ملے گی کہ ہاں یہ تم نے کیا، یہ ملے گا. اور ملے گا تو بھی کتنا ملے گا؟ جتنی نیکی کیے. نارمل ڈیفالٹ ہے کہ ہر نیکی، قرآن کی آیت ہے سورہ انعام کی سورہ 6 آیت نمبر 160، اس کا 10 ٹائمز ملے گا، ہر نیکی کا 10 ٹائمز، سوائے صدقہ. صدقہ کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بتایا؟ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261 ہے کہ 700 ٹائمز. صدقہ ملٹیپلائڈ بائی 700. امیجن کریے یہ بات کتنی سیریس ہے. ذرا امیجن کریے کہ اگر مان لو کہ کوئی ٹیچر کہے اسٹوڈنٹس کو کہ تمہیں جتنے بھی مارکس ملیں گے نا ایگزام میں، اس کے ملٹیپلائڈ بائی 10 ملیں گے تمہیں. اگر مان لو 5 مارکس ملے تو ملٹیپلائڈ بائی 10 کر کے 50. ہاں، تو یہاں جتنی نیکی سب ملٹیپلائڈ بائی 10، جتنے گناہ ملٹیپلائڈ بائی 1. کوئی نیکی جیسے صدقہ 700، کوئی نیکی اس سے بھی زیادہ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملٹیپلیکیشن. اب پتہ چلتا ہے پھر بھی صاحب جو ملٹیپلیکیشن ٹیچر اگر کرے کوئی ایگزام میں، ہمارے یہاں کے ایگزام کا ٹیچر کا کوئی کمپیریزن کسی سے نہیں ہے. اگر ٹیچر ملٹیپلائی کرے پھر بھی معلوم پڑا کہ اکثر اسٹوڈنٹ فیل ہو گئے، تو ہم لوگ بولیں گے کیسے اسٹوڈنٹس ہیں پھر بھی فیل ہو گئے. ہاں، تو یہ انسانوں کی بات کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا ملٹیپلیکیشن ہے پھر بھی انسان فیل ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ ملٹیپلیکیشن ہے لیکن وہ رہے گا. تو قرآن میں کیا آتا ہے؟ والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل. یہ اللہ تعالیٰ نے ورڈز یوز کیے ہیں. سورہ کہف کی لاسٹ آیت ہے، سورہ 18 کی آخری آیت. والباقیات الصالحات، باقی رہنے والے نیک عمل. باقی رہنا یعنی لاسٹ ہونے والے، یعنی کہ کچھ نیک عمل ایسے ہوتے ہیں نا جو آدمی ڈسٹروائے کر دیتا ہے. کیسے ڈسٹروائے ہوتے ہیں نیک عمل؟ ڈسٹروائے کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے شو آف. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ آلویز مینٹین رکھیں، اپنے آپ پہ واچ رکھیں کہ ہم لوگ یہ کر رہے ہیں. کوئی بھی شخص ویلفیئر کام جو کر رہا ہے اس کے اندر ہمیشہ یہ رہے آئی ایم ڈوئنگ فار اللہ، ناٹ فار اینی ون ایلس. کسی سے کچھ نہیں چاہیے، کوئی دے بھی نہیں سکتا ہے. کیا دے گا؟ یہ دنیا ہے ہی اتنی. قیامت کے دن تو کوئی آنے والا نہیں ہے ساتھ میں. کیا میں مدد کر رہا ہوں؟ یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن ایک شخص اپنے بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابیہ، اپنے ممی سے بھاگے گا، اپنے والد سے بھاگے گا. وصاحبتہ وبنی، اس کے کمپینین سے بھاگے گا، اس کی اولاد سے بھاگے گا. بھاگیں گے لوگ کہ یہ میری نیکی نہ لے لے. تو کوئی آنے والا ہے. اگر ہم لوگوں کے لیے کریں گے تو قیامت کے دن تو کوئی آ کے ذرہ سی نیکی نہیں دینے والا ہے، تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے نا. اور قبر میں تو کوئی آنے والا نہیں ہے. انتقال ہوگا ون فائن ڈے، ہمیں لا کر اٹھا کر کے لوگ جا کے قبر میں ڈال کے آ جائیں گے. فنش. تو کوئی کہاں آنے والا ہے؟ کسی کے لیے کیوں کریں؟ کسی کے لیے تب کرو، کوئی ساتھ دے گا تو کرو، لیکن ساتھ تو دینے والا نہیں ہے کوئی. اس کے اندر تو ہماری ہی نیکیاں ہیں، ہے نا. تو یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے ہم سب کے لیے ایٹ ایوری پوائنٹ ان آور لائف، کہ ہر چیز میں کیا ہونا چاہیے؟ فقط للہ، اونلی فار اللہ رب العالمین. تو پھر کیا ہوگا؟ اب سامنے سے گریٹیٹیوڈ ملے، انگریٹیٹیوڈ ملے، اچھے حالات ملے، خراب حالات ملے، ہم لوگوں سے ایکسپیکٹیشن ہے ہی نہیں. ہمارا ایکسپیکٹیشن ہوگا تو ٹوٹے گا نا. ایکسپیکٹیشن ہوگا ہی نہیں ان سے. ایکسپیکٹیشن جس سے ہے وہ نہیں توڑنے والا ہے، اس سے ایکسپیکٹیشن رکھنا ہے. اور اللہ تعالیٰ سے ایکسپیکٹ کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو جیسے مثال کے طور پر من قام رمضان ایمانا و احتسابا، جو رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ. تو امید لگانا چاہیے لیکن اللہ سے. اللہ تعالیٰ مایوس نہیں کرے گا.
پوائنٹ نمبر 1. پوائنٹ نمبر 2, اور یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے ہر وہ شخص کے لیے جو لوگوں کی خدمت کا جذبہ رکھے, اس میں کرے. دیکھیے کچھ چیزیں تو ہر ایک مسلم کو کرنا ہے. ہاں, صدقہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ یہ ساری چیزیں صدقہ ہے. امر بالمعروف صدقہ, اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے, بری چیز سے روکنا صدقہ ہے. صدقہ کا کنسیپٹ بہت بڑا ہے. ویلفیئر ورک کا کنسیپٹ صرف پیسوں سے ریلیٹڈ نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں ایک بہت ہی بڑا کنسیپٹ ہے. اسمائل بھی صدقہ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحقرن شیئا من المعروف, کوئی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھنا. ولو تلقى اخاك بوجه طلق, چاہے اپنے بھائی کو مسکراتے ہوئے اچھے سے ملتے ہو, اس کو انسگنیفیکنٹ مت سمجھو, اس کو کم مت سمجھو, یہ بھی صدقہ ہے. تو ہم دیکھتے ہیں یہ بھی ویلفیئر ہے. کسی سے اسمائل کر کے ملنا یہ بھی ویلفیئر ورک ہے. تو میرے بردرز ان اسلام, اب میں آپ کو جو پوائنٹ بتانے والا ہوں, سیکنڈ پوائنٹ, یہ ایک ایسی چیز ہے جو اگر ہم کیئر نہیں کریں گے نا تو سارا ویلفیئر ورک ویسٹ ہو جائے گا. میں آپ کو 2 مثالیں قرآن و حدیث سے دینا چاہتا ہوں. فرسٹ مثال ایک شخص کی جس کا نام تھا ابن جدان. ابن جدان یہ ایک بہت فیمس سوشل ورکر تھا. کون سے زمانے کا؟ جاہلیہ کا. آپ کو حدیث میں ملے گی صحیح مسلم میں, عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابن جدان کان فی الجاہلیہ یصل الرحم ویتم المسکین, کہ ابن جدان جو تھا وہ جاہلیت کے زمانے میں رشتہ داری جوڑا کرتا تھا, مسکین کو کھلایا کرتا تھا. حل ذاک نافعہ, کیا یہ چیز اس کو فائدہ پہنچائے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا ينفعہ, اس کو نہیں فائدہ پہنچائے گی. فإنہ لم یقل یوما رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین, کیونکہ اس نے ایک بار بھی نہیں بولا کہ اللہ میرے گناہوں کو قیامت کے دن معاف کر دے. تو ابن جدان جو ایک سوشل ورکر تھا, لیکن اس کی وہ سوشل ورک اس کو کام کیوں نہیں آئے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس لیے کام نہیں آئے گا کیونکہ آخرت کا بلیف کا اس کے پاس کنسیپٹ نہیں تھا. آخرت میں بلیف نہیں کرتا تھا. وہ ایک بار بھی اس نے یہ نہیں کہا اللہ مجھے قیامت کے دن معاف کر دے, ایک بار بھی نہیں کہا. تو میرے بردرز ان اسلام, یہاں پہ اس پوائنٹ سے سیکھ کیا رہے ہیں ہم لوگ؟ اس پوائنٹ سے سیکھ یہ رہے ہیں کہ ہمارا جو ایمان کے سارے جو ارکان ہیں نا, پلرز آف ایمان, اس کے اندر ویکنس نہیں ہونی چاہیے. پلرز آف ایمان میں ذرا بھی ویکنس نہیں ہونی چاہیے. ہمارے عقیدہ میں ذرا بھی ویکنس نہیں ہونی چاہیے. سیکنڈ حدیث, یہ حدیث صحیح مسلم کے کتاب الایمان میں ہے. سٹارٹنگ سے پڑھیں گے تو آئی تھنک 15 یا 16 نمبر کی حدیث ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما, ان کے پاس ایک بار کچھ لوگ آئے, آ کر کہا کہ ہمارے ایریا میں فلاں فلاں لوگ ہیں, نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, علم کی مجلس میں رہتے ہیں, اور ان کے بارے میں اچھی باتیں بتائی. اور پھر کہا کہ وہ لوگ تقدیر کو نہیں مانتے. تقدیر جو ایمان کے 6 ارکان ہے نا, 6 پلرز آف ایمان ہے نا, تو اس میں 6th پلر جو ہے نا, چھٹا, وہ لوگ 6th پلر کو نہیں مانتے, وہ ہے تقدیر. تو عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا سنیے. عبداللہ ابن عمر نے کہا کہ ان کو جا کے کہو انا بری منہم وانہم براء منی, ان سے کہو کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہے. اور پھر انہوں نے کہا, صحابی رسول ہے, ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے تھے, ہم ان سے سیکھ رہے ہیں کہ کیسا انہوں نے ایکسپلین کیا. انہوں نے ایک بات کہی, انہوں نے کہا کہ اگر وہ لوگ انفق مثل احد ذهبا, احد کے پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان سے ذرا بھی قبول نہیں ہونے والا, یہاں تک کہ وہ لوگ تقدیر پہ ایمان نہ لائے. احد کا پہاڑ بولیں گے تو مطلب ویری بگ. احد کا پہاڑ 7 کلومیٹرز بس 3.5 کلومیٹرز, ہاں, اور دوسرے سائڈ پہ 5 کلومیٹرز. احد کے پہاڑ یعنی کوانٹٹی, اور سونا یعنی کوالٹی, ٹاپ کوالٹی. اگر سونا خرچ کریں گے وہ بھی احد کے پہاڑ کے برابر, تو ان سے تھوڑا بھی قبول نہیں ہونے والا, یہاں تک کہ وہ لوگ تقدیر پر ایمان نہ لائیں. دیکھیے جیسے تقدیر کا بات لوگ بولتے ہیں نا, ہاں آئی ڈونٹ بلیو ان ڈیسٹنی, ہم لوگ بلیو کرتے ہیں. میں ان لوگوں کو کیا پوچھتا ہوں, اور آپ لوگ بھی پوچھ سکتے ہیں, سمپل سا کوشچن ہے جس سے 1 منٹ میں آنسر ہوتا ہے الحمدللہ. ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یو ڈونٹ بلیو ان ڈیسٹنی, بولتے نہیں. تقدیر میں نہیں مانتے, نہیں مانتے. ان سے پوچھتے ذرا یہ بتاؤ, ڈو یو بلیو ان اے گاڈ who knows everything what is going to happen? کیا آپ ایک ایسے معبود پہ ایمان رکھتے ہو, ایسے مالک کو مانتے ہو جس کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے؟ اور do you believe in a God who comes to know something after it has happened? ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے, اچھا یہ ہو گیا, ارے وہ ہو گیا. تم کون سا رب میں ایمان ہے تمہارا, جس کو پہلے سے معلوم ہے وہ, یا جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑتا ہے وہ؟ ہم لوگ سب یقیناً پہلے سے معلوم ہے, جس کو سب کچھ معلوم ہے. تو اللہ کو سب کچھ معلوم ہے,
کیا پرابلم ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، تقدیر یعنی اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم ہے. اچھا جب انسانوں میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ لوگ کچھ بات بولتے ہیں، ان کو بولیں گے بول تو رہے ہو، لکھ کے دے سکتے ہو؟ بولے نہیں لکھ کے نہیں دے سکتا. کنفرم ہوتا ہے آدمی تبھی لکھتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اتنا پرفیکٹ ہے کہ اللہ کے پاس بک میں لکھا ہوا ہے کیا ہونے والا ہے، اللہ کو پہلے سے معلوم ہے. تو جو لوگ بولتے ہیں آئی ڈونٹ بلیو ان دس، تو مطلب ان کو ایسے گاڈ کو بلیو کرنا ہے جس کو ہونے کے بعد معلوم پڑے گا کہ اچھا آج یہ ہو گیا، آج میں لیٹ ہو گیا. اچھا بردرز آئی ایم سوری، میں کہیں ان ایکسپیکٹڈ سچویشن میں تھا. تو اللہ کو تو پہلے سے معلوم ہے ہر چیز کے میں لیٹ ہونے والا ہوں، یہ بھی اللہ کے علم میں ہے. تو میرے بردرز ان اسلام، یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو ہم ٹاپک پہ تھے وہ ہے کہ عبداللہ ابن عمر، ان کے پاس جب انفارمیشن پہنچی کہ کوئی شخص ہے جو چھٹے پلر آف ایمان کے 6 پلرز میں سے 6 پہ ایمان نہیں ہے، تو کیا کہا انہوں نے؟ بولے کہ وہ احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے تو بھی نہیں قبول ہونے والا، کچھ بھی نہیں. میرے بردرز اسلام، ہم لوگ اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ آج کے زمانے میں جو پرابلم ہے نا، وہ 6 پلر آف ایمان میں نہیں ہے، 1 پلر آف ایمان میں ہے، بلیف ان اللہ. اس میں ہی مسلمز میں، کیونکہ نالج کی کمی ہوتی ہے نا، علم کی کمی کی وجہ سے اس میں ہی پرابلم ہوتا ہے، اور ہم لوگ ہماری بات سب سے پہلے کرتے ہیں. میرے بردرز اسلام، میں آپ سب کو بتاتا ہوں، ہم لوگ اکثر جو انڈیا سے جب آتے ہیں نا، تو ہم ایک ایسے معاشرے اور ماحول سے آئے ہیں جہاں پہ جنرلی نالج کی کمی ہے. علم حاصل کرنا تو فرض ہے، قرآن میں کلیئرلی دیا ہے. ہمارے یہاں ایسی کوئی پریسٹ کلاس کے لیے فرض نہیں ہے جیسے ہندوؤں میں ان کو برہمن کے لیے خالی فرض ہے. ہمارے یہاں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. علم حاصل کرنا کمپلسری ہے فار ایوری سنگل مسلم. اب اللہ جانتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا بزنس میں تو بہت نالجبل، بزنس میں بہت سوجھ بوجھ، اس کو اللہ نے عقل یہ لیول کی دی ہے، لیکن دین کا علم حاصل کرنے میں یہ لیول، بھی دین کے علم میں بھی تو وہ لیول اس کو اپلائی ہونا چاہیے نا. وہ لیول سے وہ دین کا علم بھی تو حاصل کرے. بزنس میں، سروس میں، یہ آدمی بہت بڑا انجینئر ہے، یہ بہت بڑا دماغ ہے اس کا، اچھا تو فریضۃ علی کل مسلم، ایک حمال ہے اس کا، وہ لیول کا نالج ہے، اس کو اتنا حاصل کرنا ہے. لیکن جسے اللہ نے دماغ دیا ہے، ایبلٹی دی ہے، وہ ایبلٹی دنیا کے لیے تو خرچ کرتا ہے، آخرت کے لیے کیوں نہیں خرچ کر سکتا؟ تو ہمارے لیے کیا ہے کہ آج کتنے سارے پرابلمز ہیں اونلی بیکاز آف لیک آف نالج، صرف لیک آف نالج کی وجہ سے. جیسے آپ کو میں مثال دیتا ہوں، ابھی کچھ مثالیں آپ نے خود دیکھی ہوگی. کتنی بار لوگ بولتے پتہ نہیں کس کا منہ دیکھا پورا دن خراب ہو گیا. اب کسی کا منہ دیکھنے سے دن خراب ہوتا ہے کیا؟ یا اچھا ہو جاتا ہے؟ اچھا برا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. پھر کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ملتا ہے جو انگوٹھی ہوتی ہے ہاتھ میں، انگوٹھی میں سٹون، ان کو میں پوچھتا ہوں پرسنلی، میں بولتا ہوں یہ انگوٹھی سے کیا ہوتا ہے؟ تو مجھے آنسرز ایسے ملتے ہیں، آپ بھی پوچھ سکتے ہیں، آپ کو بھی ملیں گے. تو ایسا آنسر ایک ملا تھا کہ میرا جاب چھوٹ گیا تھا، جب سے پہنا انگوٹھی پہنا تب سے جاب مل گیا. ہاں، اور گھر میں پریشانی آ گئی تھی، یہ پہنا تب سے پریشانی دور ہو گئی. پریشانی کس نے دور کی؟ اللہ نے. ہاں، اب وہ کریڈٹ دے رہا ہے اس پتھر کو. ہاں، کرنے والا تو ایک ہے. اب سب سے بیسٹ پتھر کون سا ہے؟ سب سے بیسٹ پتھر حجر اسود، اس سے تو اچھا کوئی پتھر نہیں ہے. لیکن صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ وہ حجر اسود کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ اے حجر، مجھے پتا ہے تو نہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، میں صرف اس لیے چوم رہا ہوں کیونکہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتا دیکھا. صحیح بخاری کتاب الحج. تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آج کیا پرابلم ہو گیا. پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے مسلم معاشرے میں لوگوں نے اسٹڈی نہیں کیا. اگر علم حاصل کرے تو توحید سمجھنا کوئی مشکل نہیں، ایزی ہے، سمپل ہے. بھائی گاڑی ہے، گاڑی کے اندر 2 ڈرائیور تھوڑی ہو سکتے ہیں. ایک گاڑی میں 2 ڈرائیور ہو جائے کیا ہو جائے گا؟ گاڑی کوئی کنٹرول نہیں ہے گا، پورا پرابلم ہو جائے گا. 2 ڈرائیور ہو ہی نہیں سکتے کہ ایک رائٹ سے کھینچو، لیفٹ سے کھینچو، ایک ایکسیلیٹر دباؤ، ایک بریک دباؤ. پھر بھی لوگ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی پتھر کا بھی کنٹرول ہے، کوئی گھوڑے کا نال کا بھی تھوڑا کنٹرول ہے، کبھی کوئی الگ الگ چیزیں ہیں، الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. وہ ٹنگ ٹنگ لگاتے ہیں نا، فینگ شوئی ٹائپ کی، بولتے ہیں یہ گھنٹی بجتی ہے نا، اس سے گڈ لک آتا ہے. پھر واسطو شاستر ہے انڈیا میں، بولتے ہیں یہ کھڑکی دروازہ یہاں سے کھولنے کی جگہ وہاں سے کھولو، نصیب بدل جائے گا. ہاں، حالانکہ کیا ہے، اچھا برا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ سب توحید سے ٹکرا رہی ہے. وہ 6 پلر میں پرابلم تھا نا، تو ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. ہمارے یہاں پہ 1 پلر میں پرابلم ہے. تو 1 پلر میں پرابلم ہونے میں کتنا بڑا پرابلم ہے. کچھ قبول ہونے والا ہے؟ کوئی سوشل ویلفیئر ورک ہوگا کیا قبول؟ تو میرے بردرز ان اسلام، میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ دیکھو یہ بہاؤ کے ساتھ نہیں بہنا چاہیے. ہمارے یہاں پہ کیا ہے نا، اٹ از ایبسولوٹلی نارمل فار اے پرسن ٹو بی اگنورینٹ. کوئی آدمی جاہل ہے نا تو کوئی اب نارمل چیز نہیں ہے.
لیکن اسلام کی روشنی میں اٹ از اب نارمل کہ ایک مسلم ہونے کے بعد بھی کسی کے پاس علم نہیں ہے. دس از اب نارمل اکارڈنگ ٹو اسلام. اسی لیے پہلی وحی جو آ رہی ہے اقرا، وہ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے تو آ رہی ہے. تو میرے بردرز ان اسلام یہ بہت ضروری ہے کہ وی شوڈ سیک نالج. نالج حاصل کرتے ہیں نا تو ڈینجرز معلوم پڑتے ہیں. ہم سب دنیاوی میٹرز میں تو اسمارٹ رہتے ہیں. ہاں ابھی مجھے پتا ہے کہ بیچ میں ابھی کوئی بتا رہا تھا کہ ایڈیشنل کیمرے لگے ہیں کہ جس نے سیٹ بیلٹ نہیں لگایا تو اس کی بھی فوٹو لے کر اس پہ بھی فائن ہو رہا ہے. اب نالج از گڈ. جس کو معلوم ہے یہ وہ اور کیئرفل ہو گیا. ہاں میں سنا کہ کتنے ایکسیڈنٹس کم ہو گئے ایور سنس یہ سب مخالفہ کے رولس بڑھ گئے. ہاں اب یہ کیا ہے دنیاوی میٹرز میں سب کو معلوم ہے کہ ارے نیا رول آیا معلوم نہیں ہوگا اتنا ریال کٹ جائیں گے اتنا فائن لگ جائے گا. لیکن یہاں پہ کتنے سارے پرابلم میں پھنس رہا آدمی اس کو معلوم ہی نہیں ہے. مائی ڈیئر بردرز دیکھو آپ نے اللہ نے آپ کو ایبلٹی جو دی ہے اس کو اسپینڈ کریے اللہ کے لیے. ہاں اللہ کے لیے اسپینڈ کریے اللہ کے دین کو اسٹڈی کرنے کے لیے. اور اسلام ایک ایسی چیز ہے نا جتنا علم حاصل کرتے ہیں اتنا ایمان بڑھتا ہے عمل میں اچھا ہوتا ہے انسان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں گا. صحیح مسلم کی حدیث ہے کتاب الذکر کہ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. جو علم حاصل کرنے کے راستے پر چلے گا اس وجہ سے اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان کر دے گا. جنت کا راستہ کیا نام ہے اس کا؟ صراط المستقیم. کیا ہو جائے گا وہ کس کے لیے؟ علم کے راستے پر چلنے والے کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا. ہاں صراط المستقیم پہ چلنا آسان ہو جائے گا. بہت لوگ ہیں جن کو معلوم ہے یہ جنت کا راستہ ہے چل نہیں پاتے. معلوم ہے سب کو فجر کی نماز اٹھنا ہے سب کو معلوم ہے حرام کمائی سے بچنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل جسد نبت من السخط فالنار اولی بہ. ہر وہ گوشت حرام کمائی کھا کے بنا جہنم کی آگ کا حق ہے اس پر. حق ہے اس گوشت پر جو حرام کمائی کھا کے بنا اس پر جہنم کی آگ کا حق ہے. اور گوشت صرف ہمارا نہیں بنتا ہے کمائی سے حرام کمائی سے صرف ہمارا گوشت نہیں بنتا ہے. آپ اشارہ سمجھیں. تو یہاں پوائنٹ کیا ہے میرے بردرز ان اسلام کہ جتنا علم بڑھتا ہے اتنا جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے ایزی ہوتا ہے. ہاں آج لوگ بولتے ہیں انٹرسٹ کے بغیر کام نہیں کر سکتے. یہ ان کی نالج کی کمی ہے. مائی ڈیئر بردرز اسلام نے اس سے فار مور وائبل سسٹم بتایا جس میں سارے انسانوں کی بھلائی ہے. سود حرام کیا لیکن اس کے کتنے سارے حلال آلٹرنیٹیوز ہیں. اتنے سارے حلال آلٹرنیٹیوز ہیں. وہ حلال آلٹرنیٹیوز پتہ ہونے سے کیا ہوتا ہے ایزی ہوتا ہے جنت کا راستہ. کیونکہ ابھی سود سے بچنا ایزی ہو جائے گا. کسی کو کیپٹل چاہیے ہمارے پورا ایک اسلامک فائنینشیل ٹرانزیکشنز پہ کورس ہے. ہم لوگ کئی سارے طریقے بتاتے ہیں حلال طریقے ٹو گیٹ اسلامک کیپٹل. ایک کیپٹل بزنس کرنا ہے دیر آر مینی ویز. ایک مثال دے رہا ہوں بیع السلم. صحیح بخاری میں پوری بک ہے کتاب السلم فور پیمنٹ. وہ ایک بہت بیوٹیفل طریقہ ہے جس کے اندر کسی کو جنریٹ کرنا ہے کیپٹل جنریٹ ہو جاتا ہے اور حلال طریقے سے الحمدللہ. تو یہاں کیا مسئلہ ہے مائی ڈیئر بردرز جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. کیسے؟ علم کے راستے پر چلنے سے. علم کے راستے پہ چلیں گے تو جنت کا راستہ آسان ہوگا. اچھا مجھے بتائیے آپ کو جنت کا راستہ آسان چاہیے کہ مشکل چاہیے؟ کچھ لوگوں نے کہا آسان. باقی لوگ کوئی ہے یہاں جو کہتا ہے رہنے دو مشکل چلوں گا اس پہ؟ نہیں کہو ایسا. کیوں نہیں کہو؟ کیونکہ ہم لوگ سب کمزور ہوتے ہیں. خلق الانسان ضعیفا. قرآن کی آیت ہے سورہ 4 آیت نمبر 28. اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو کمزور بنایا. اب ہم لوگوں کو ایزی چاہیے. جیسے اب جو جنت کے راستے پر چلنا آسان ہو جائے علم کے راستے پر چلنے سے. دیکھو ابھی ہم لوگ بیٹھے ہیں نا قرآن حدیث کی باتیں سنتے ہیں نا عمل کا جذبہ بڑھتا ہے. ایزی ہوتا ہے عمل کرنا. انسان ہے ہی ایسا. علم کے راستے پر چلنے سے جنت کا راستہ آسان ہوتا ہے. اسی لیے تو فرسٹ وہی اقرا آ رہی ہے تاکہ سب کے لیے روڈ ایزی ہو جائے. اور وہ روڈ جس پر کون ویٹ کر رہا ہے بتائیے جنت کے راستے پہ کون ہمارا ویٹ کر رہا ہے؟ کون ویٹ کر رہا ہے؟ آپ کو صحیح جواب پتا ہے. باقی لوگ صحیح جواب انہوں نے بتایا شیطان. پڑھیے قرآن کی آیت سورہ اعراف سورہ 7 آیت نمبر 16. اس نے اللہ سے کہا لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ عَلَىٰ صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ. اے اللہ تیرے سیدھے راستے پر میں اس کا انتظار کروں گا. انتظار کہاں کرے گا؟ سیدھے راستے پر جنت کے راستے پر. اسی لیے تو چلنا ڈیفیکلٹ لگتا ہے کیونکہ شیطان نے کہا میں سیدھے راستے پر انتظار کروں گا. ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ. پھر آگے سے حملہ کروں گا. وَمِن خَلْفِهِمْ. پیچھے سے حملہ کروں گا. ہم لوگ بولتے ہیں چھڑا پیٹھ میں چھری مار دیا. وَمِن خَلْفِهِمْ. وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ. دائیں سے حملہ کروں گا. وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ. بائیں سے حملہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. ان میں سے اکثر کو تو ناشکرا پائے گا.
تو یہ ابلیس جو اٹیک کرتا ہے نا میرے بردرز، اس سے فائٹ کرنا ایزی ہو جاتا ہے علم کے راستے پر چلنے سے. علم کے راستے پر چلنے سے کیا ہوتا ہے؟ ایزی ہو جاتا ہے. مثال دیتا ہوں، اب ایک آدمی ہے، وہ سوچتا ہے کہ چلو مجھے اللہ کے راستے میں سپینڈ کرنا ہے. تو شیطان کہتا ہے ارے سپینڈ کرو گے تو یہ کام کے لیے کہاں سے پیسے آئیں گے؟ بزنس ایکسپانشن کرنا ہے، اس کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ فلاں چیز کرنا ہے، تمہیں فلاں گاڑی لینی ہے، تمہارے بیوی بیٹی کی شادی آ رہی ہے، تمہارا یہ کہاں سے آئیں گے پیسے؟ تو پہلے تو وہ کہہ رہا ہے. اب جسے پتا ہے، علم ہے، تو اس کو معلوم ہے. کیا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. جیسے کسی کے پاس 1 لاکھ ریالز ہیں، اس نے 10,000 ریال صدقہ کیا، کتنے بچے؟ 90,000. کم ہوئے کہ بڑھ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کم نہیں ہوتے کم. اب آنکھیں دیکھ کے بول رہی کم ہو گئے، کیلکولیٹر دیکھ کے کہہ رہا ہے کم ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں کم ہوتے. کس کی بات مانیں گے؟ کیلکولیٹر کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہاں، کیونکہ ایک ہوتا ہے، کیا معلوم ہے، ایک ہوتا ہے پیسہ کتنا ہے کیلکولیٹر کے حساب سے، اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر وزن کتنا ہے. مثال دیتا ہوں، ایک گاڑی روڈ سے ہٹ گئی، اتر گئی، 10 لوگ کھینچ رہے آ ہی نہیں رہی باہر. 2 پہلوان آتے ہیں، کھینچتے ہیں، اٹھا کے رکھ دیتے ہیں. تو 10 بیٹر ہے کہ 2 بیٹر ہے؟ 2 بیٹر ہے. تو پیسہ جو ہے وہ 90,000 کی ویلیو بڑھ گئی، کم نہیں ہوئی. وہ 1 لاکھ سے کم ہو، بڑھ گئے. 90,000 از گریٹ.